अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस ईद स्पेशल के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, ईद उल अजहा के रंग भी निराले होते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, दावतें होती हैं और सबसे बढ़कर ये कि ये ईद हमें कुर्बानी का असल मकसद समझाती है। आज जो कि ईद का दूसरा दिन है, अपनी घरों में लोग जो हैं वो खुशियाँ बांट रहे हैं ईद की। हमारे साथ भी आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आप चेयरमैन हैं अखुवत फाउंडेशन। हमारी दूसरी मेहमान हैं समन राय साहिबा, आप डीजी हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब। हमारी तीसरी मेहमान है फायजा अमजद साहिबा, आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं और फॉर्मर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। आप सब मेहमानों को आज खुशामदीद और बहुत बहुत ईद मुबारक। डॉक्टर साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। आपका जो असल मकसद है इस कुर्बानी का, इस ईद का, वो ईद उल अजहा का, वो है कुर्बानी, और आपसे ज़्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। आप सोशल वर्कर भी हैं और हमेशा से जो है गरीबों की और ज़रूरतमंदों की जो है वो मदद करते रहे हैं और हमने हमेशा से आपको फ्रंट फुट पे इनके लिए देखा है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ईद जो है जिस तरह से हमें कुर्बानी का दर्स देती है, तो किस तरह से आप ये समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोगों को रहना चाहिए? तो आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है कि ईद का मकसद क्या है। तो जानवर की कुर्बानी है मकसद या कुर्बानी है मकसद? तो मेरे ख्याल में सिर्फ जानवर को कुर्बान कर देना तो एक बहुत ही एक मामूली सा कदम है कि आप लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का या कम बेश जानवर ले लें और कहें कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी से सुबकदोश हो गया। जी। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके मानी ज़्यादा वसी हैं। कुर्बानी हर चीज़ की होती है। कुर्बानी माल की भी है, कुर्बानी दौलत की भी है और कुर्बानी वक्त की भी है। और किसी को अच्छी निगाह से देखना, किसी की इज़्ज़त करना, अपनी अना को कुर्बान करना, गरूर से परहेज़ करना, इनकिसारी से काम लेना। तो कुर्बानी जो है वो हर उस चीज़ की हो सकती है जो एक नेमत के तौर पर अल्लाह ने आपको दी और आपने उस नेमत को किसी और शख्स तक पहुंचाया। तो यानी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान करके ये कुर्बानी है। तो ईद उल अज़हा अब सिर्फ अगर जानवरों की कुर्बानी का नाम रह गया है तो इसका मतलब यह है कि हम इसकी रूह तक नहीं पहुंच पा रहे। तो आज के दिन हमें जानवर तो ज़िबा करना ही है, लेकिन हमें ये भी अहद करना चाहिए कि हम बहुत सी और चीज़ें भी अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि असल मकसद है ईद का। और इसके साथ साथ समझ, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा जो है वो लोगों तक मैसेज पहुंचाया है, क्या कहेंगे जिस तरह से कुर्बानी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और एक मकसद इस ईद का डॉक्टर साहब ये भी है कि हम ज़रूरतमंद और जो गुरबा लोग हैं उनकी मदद करें, उनको गोश्त तकसीम करें। और आजकल जितना गोश्त महंगा है वो हम जानते हैं और बहुत से ऐसे समझ लोग हैं ऐसी हमारे सोसाइटी में जो अब उस तरह से गोश्त नहीं खरीद सकते और शायद पूरा पूरा साल वो जो है इस ईद का इंतज़ार करते हैं। तो क्या कहेंगी आप कि किस तरह से गोश्त की तकसीम होनी चाहिए और ऐसे लोगों को किस तरह से हमें जो है इस मौके पे स्पेशली याद रखना चाहिए? सबसे पहले कोमल आपको बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और आई थिंक कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उसी स्पिरिट को कंटिन्यू करते हुए मुझे ये लगता है कि सोशल लेवल पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीज़न उसको ज़हन में रखें। मोस्टली घरों में ये ट्रेंड होता है कि अगर आपने कुर्बानी की है तो सबसे पहले आप अपने घर में ही सबसे ज़्यादा फ्रीज़र को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ट्रेंड को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो इतना अफोर्डिंग भी नहीं है, तो उनके साथ शेयर करें। और आई थिंक कि कुर्बानी और उसके गोश्त के साथ साथ खुशियाँ बांटें, ये दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और स्पेशली जिस तरह से अब हालात होते जा रहे हैं तो हम लोगों की मुस्कुराहट ला सकें, उनको अपनी खुशियों के अंदर शामिल कर सकें। इस स्पिरिट के तहत हमें ईद की सेलिब्रेशन करनी चाहिए। फ़ायज़ा, आपने हमेशा ख़वातीन के लिए बहुत काम किया है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, तो स्पेशली इस ईद के मौके पे आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के साथ जो किया जाता है कि तैयार होके वो किचनों में चली जाती हैं और खाने बनाती हैं और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता शायद तैयार होने का भी, तो ऐसी ख़वातीन की किस तरह से आवाज़ बनेगी आज आप?
کومل میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک دن کچن میں چلی جاتی ہیں اور سارا گھر سمیٹ لیتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے کچن چل جاتے ہیں تو جی۔ بہت اچھی بات ہے. اور ایک چیز میں ایڈ آن کروں گی ان دونوں کی کنٹینیوشن میں کہ جب ہم گوشت کسی کو دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں کہ آپ گھی اور ٹماٹر سبزی بھی لے کے اس میں کچھ ڈال لو تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ جو غریب بندہ گوشت لینے جاتا ہے یا لے کے ہم سے جاتا ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا پیاز ٹماٹر اگر آپ ساتھ میں دے دو تو بڑا، جب ہم سبزی لینے جائیں تو ساتھ ان کے لیے بھی ایک شاپر بنا دیں تو بہت اچھا ہو جائے. اچھا، پہلے تو نارملی یہ ایسا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب عید کے دنوں میں اسپیشلی جو ہے ریٹس ٹماٹر پیاز کے زیادہ ہو جاتے تھے، لیکن اب حکومت پنجاب نے بڑا اس پہ کنٹرول رکھا. ہم نے دیکھا کہ رمضان میں بھی پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو الگ سے بنایا گیا ہے، اب انہوں نے بڑا فوکس رکھا ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ انکریز نہ ہوئی جائیں. تو اسی طرح اس عید پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹماٹر اور جو پیاز کی جو پرائسز ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ قائم ہیں. تو یہ اللہ بھی ایک کرے بڑا انیشیٹو ہے. بالکل جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس کو ہم لوگ تو خوشی ہوتے ہیں کہ اگر غریب بندے کے کام آ رہے ہیں یہ تو ایسے چلتا رہے تو بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ سے آپ نے دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے، تو اخوت فاؤنڈیشن اس عید الاضحیٰ پہ کیا جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھاتی ہے دکھی انسانیت کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے 2 دفعہ کہا دکھی انسانیت، تو انسانیت کو دکھی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے ایسے ہی لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی عزت نفس کو کم کرنے کے لیے ان کو بیچارگی کا احساس دیتے ہیں. تو خدمت کرنی چاہیے، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. دکھ انسان کے دور کریں گے تو پھر یہ پوری انسانیت کے لیے بہتر ہوگا. تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھوٹے قرضوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. پھر ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے جس میں ہم فیس نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں کہ آج پڑھو اور 10 سال بعد فیس دو. تو یہ 2-3 کام اور بھی ہیں. خواجہ سراؤں کی مدد کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے. پھر ہم آپ دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ اور دونوں خواتین کتنے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھی ہیں. یہ ابھی آپ نے مجھے انکلوڈ کیا ہے، پہلے آپ ریکارڈنگ سے پہلے کہہ رہے تھے دو خواتین کتنی اچھی لگ رہی ہیں. نہیں، آپ کو تو ظاہر ہے کہ اس میں مرکزی کردار ہے اس آج کی اس نشست میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھے کپڑے ہم پہنتے ہیں. ہمارے بچے بیٹیاں عزیز و اقارب مرد بھی اس میں شامل ہیں. تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سمجھیں کہ یہ فیشن بدل گیا ہے یا یہ کپڑے آپ کو اچھے نہیں لگتے تو پھر آپ ہمیں یہ دے دیجئے. ہم ان کپڑوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی اور ایسے گھرانے کو پیش کر دیں گے جن کے پاس ایسے نہیں ہیں کپڑے. تو آپ خوش ہوں گی سن کے کہ ہم نے 40 لاکھ جوڑے اکٹھے کیے ہیں. اس میں کئی عروسی ملبوسات بھی ہیں، بڑے مہنگے مہنگے بھی ہیں. تو ایک یہ بھی ہمارا کام ہے. پھر ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارا کام ہے. بٹ مجموعی طور پر ہم اس فلسفے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو مواخات کہتے ہیں. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص کو دوست بنا لے. تو وہ ایک شخص قربانی دے، اپنی کچھ چیزیں اپنے کسی دوست سے شیئر کر لے. اور اس شیئرنگ میں محبت اور ایثار ہونا چاہیے. کوئی کسی قسم کا لالچ، ذاتی نفع نہیں ہونا چاہیے. اچھا فائزہ، ویسے ڈاکٹر صاحب کی بات کو آپ سے کرتے ہیں کنیکٹ کہ آپ بھی فیشن ڈیزائنر ہیں، تو کبھی ایسا کوئی انیشیٹو لیا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ 4-5 بار ہم کپڑے پہنتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی کو دے دیے جائیں، لیکن ہمیں پراپر اس طرح کے لوگ نہیں ملتے. اور آپ تو فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کے پاس تو اتنے ڈریسز ہوتے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا انیشیٹو لیا یا لینے کو سوچا ہے؟ کومل، مزے کی بات یہ کہ بھی کچھ عرصے پہلے اسی رمضان میں مجھے پتہ لگا کہ کپڑوں پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ میں تو بزنس اس پہ کرتی ہوں. تو میں بڑا ڈر گئی. اس سے پہلے گورنر ہاؤس میں ہم لوگ بہت سال شادیاں کرتے رہے، بہت سال. اور مطلب مسز گورنر بہت اس کے اوپر ہمارے ساتھ کرتی تھی، تو ہم ان کو ڈریسز دینا اور بڑا کچھ. پھر اس کے بعد جیسے آپ کچھ ہٹ جاتے ہو اس سرکل سے، تبھی جیسے ڈاکٹر امجد نے کہا تو میں ان سے ضرور رابطہ کریں آپ. بالکل، کیونکہ ہمیں تو اتنے ڈریسز ہوتے ہیں جو ون ٹائم کسی ماڈل نے پہنے ہوتے ہیں اور وہ بالکل نیو ہوتے ہیں. تو وہ اگر یہ تھرفٹ شاپ میں بھی دے دیں یا جس کو بھی مستحق ہو تو بہت اچھی بات ہے. صحیح، کیونکہ ڈاکٹر امجد کا تو مزے کی یہ چیز ہے کہ یہ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اگر آپ کا ایسا کام ہو تو وائی ناٹ. اچھا سمن، نارملی دیکھتے ہیں جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں ان کی جو روٹین ہوتی ہے بڑی ٹف ہوتی ہے. صبح کام پہ جاتی ہیں، پھر شام کو کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہیں، پھر کھانا بنانا ہوتا ہے، چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو عید کے روز کیا تبدیلی آتی ہے روٹین میں؟ آئی
تھنک عید کے روز میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید مصروفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ نے اپنے عزیز و اقارب کے لیے کچھ نہ کچھ دعوت اس کا اہتمام کرنا ہے، گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوک کرنا ہے، تو مزہ بھی آتا ہے. مطلب میرے خیال میں ہے تو مشکل کام، لیکن پھر خواتین آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کتنے اچھے سے اس کو نبھاتی ہیں. اور بڑی عید کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے چھوٹی عید بھی ہم یاد کریں تو افطاریاں اور سحریاں بنانے سے لے کے پوری فیملی کے لیے مطلب جیسے بھی ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں سب اپنا ٹائم بھی لگاتی ہیں، ایفرٹ بھی لگاتی ہیں، اور بڑی عید پہ بھی کام بڑھ جاتا ہے. بڑی لیکن عید پہ زیادہ کام ہوتا wholeheartedly. ہے. ہاں جی، بڑی عید پہ تو پھر ظاہر ہے آپ کو کہ آپ نے قربانی اور اس کو سمیٹنا ہے، پھر سب عزیز و اقارب کو اور اپنی جتنی بھی کمیونٹیز کھانا بھی ہیں بنانا ہے، گوشت بھی بالکل، تقسیم کرنا ہے، اور ناراضگیوں کو بھی دور ہاں کرنا جی. ہے. تو آئی تھنک کام بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ بات بہت اچھی ہے کہ پاکستان میں خواتین ماشاءاللہ دے ڈو ایوری تھنگ نائسلی، اپنے رولز اچھے سے نبھاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی عید کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے جو ہیں پروجیکٹ چل رہے ہیں، تو آپ عید کا روز جو ہے وہ کیسے گزارتے ہیں اپنا؟ دیکھیں جی، صبح اٹھنا، پھر نماز پڑھنی، نماز کے بعد پھر کچھ تھوڑا بہت کھانا پینا، ناشتہ واشتہ. پھر ہمارا ایک ادارہ ہے ذہنی امراض کے مریضوں کے لیے، جی، اس کو فاؤنٹین ہاؤس فاؤنٹین کہتے ہاؤس. ہیں. جی. تو وہاں پر میجورٹی جو مریض وہاں رہتے ہیں 500-600 مریض ہوتے ہیں عام حالات میں. تو عید کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر نہیں جاتے، ان کو لینے کوئی نہیں آتا، ان کو ملنے بھی نہیں آتے ان کے بعض عزیز و اقارب. تو پھر ہم عید کی نماز پڑھنے کے کچھ دیر بعد ہم وہاں چلے جاتے ہیں. ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، پھر ہماری جو مینجمنٹ کمیٹی کے افراد بھی ہوتے ہیں، تو ہم پھر ان کے ساتھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے بہت سے شہر کے اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھی اور لذیذ چیزیں لے کے آتے ہیں. تو وہ پھر اسٹال لگاتے ہیں اور وہاں پر پھر وہ ان سب لوگوں کو کھانا پینا ہوتا ہے. پھر وہاں پر کچھ تھوڑا سا فن ہے، کچھ تھوڑا بہت کوئی فنکار آ جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ذہنی مسائل کا شکار ہونے کے بعد زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے، تو پیچھے رہ گئے، تو وہاں پر وہ لوگ ہیں. اور جب وہ مہمانوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ان کو تھوڑی سی کمی جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے کہ ابھی مجھے کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا. ویسے بھی ڈیلی کی ایک ہی روٹین رہتی ہے، آپس میں ہی رہتے ہیں، تو جب کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو خوش ہوتا ہے. بس اس کے بعد پھر توفیق دیتی ہے اللہ تعالیٰ، پھر ہم قبرستان جا کے بزرگوں کے لیے دعا بھی کرنی، پھر اس کے بعد کچھ دوستوں کو ملنا، عزیز و اقارب سے ملنا. تو بس یوں شام ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ میری اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، پڑھنا لکھنا، وہ کام کرنا. عید کے روز بھی عید کے روز جس کام میں خوشی ملتی ہے نا وہ کرنا چاہیے. بالکل. تو پڑھنے میں، لکھنے میں، سوچنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے. ویسے خواتین کو کیا کرنے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ آئی تھنک تیار ہونے میں، میک اپ اچھے سے ڈریس اپ ہونے میں. اٹ از آلویز سچ اے پلیزر ٹو لک پریٹی. اچھا آج کل تو گرمی بھی اتنی ہے کہ آپ اگر اچھا ڈریس اپ بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ اے سی میں رہیں گے تو آپ کا میک اپ ٹھیک رہے گا. اگر آپ جیسے ابھی عید کے دن ہیں تو ہم کچن میں جائیں گے یا گوشت تقسیم کرنے کو جائیں گے تو سارا تو میک اپ خراب ہو جاتا ہے. فائزہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ عید کا روز جو ہے وہ کیسے گزارتے ہیں؟ مجھے تو عید پہ بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے آئے، کچھ کھایا پیا تو فٹافٹ کلیجی بنائی، کیونکہ میری جو بھی لے کے آ رہا تھا تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں کلیجی پکا کے ہی سب کو بھیجوں. تو کافی ہو جاتی ہے جو اپنی فرینڈز وغیرہ کو دے دیتے ہیں. اور پھر میرے ہسبینڈ ہی سارا گوشت سنبھالتے ہیں، شکر اللہ کا. اچھا، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا کام ہے. آپ کے بھی ہسبینڈ سنبھالتے ہیں یا آپ خود سنبھالتے ہیں؟ نہیں، میں خود بھی کچھ ایفرٹ کر لیتی ہوں. اب ڈاکٹر صاحب سے یہ کویشچن پوچھنے بنتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بتا دی اپنی روٹین. تو ڈاکٹر صاحب کی تو وائف ہی سارا کچھ دیکھتی ہوں گی. جی بالکل جی، بکرا بھی وہی خریدتی ہیں. اچھا، ہاں، وہ پھر اس کا قربانی کا انتظام بھی وہی کرتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کبھی تانا نہیں پڑتا آپ کو؟ مارتے ہیں یار آپ تو میرے ساتھ کوئی کام ہی نہیں کروا رہے، میں سارا کام خود ہی کر رہی ہوں. بالکل نہیں، مجھے دس از دی سیکرٹ آف سکسیس کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کی یہ کوئی اس قسم کے تقاضے نہ ہوں کہ جی میرے ساتھ بازار چلیں، شاپنگ کروائیں، یہ کریں وہ کریں، تو الحمدللہ میری بیگم کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے نہیں ساتھ جانا، اس لیے کہا نہ جائے، اس لیے وہ کہتی ہی نہیں ہے. بہرحال بہت ساری ذمہ داریاں خواتین اٹھاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور مردوں کو بھی جس حد تک ممکن ہو سکے، لیکن یہ تو پھر ہماری عادت ذرا بگڑ گئی ہے، تو اس لیے ہمیں
اچھا سمن آپ ایک پروفیشنل لیڈی ہیں اور ورکنگ ویمن ہیں, تو آپ بھی کیا ہسبینڈ سے ایسی ڈیمانڈس کرتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب اور میں بات کر رہے ہیں کہ آج میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو, میں نے عید کی شاپنگ کرنی ہے تو میرے ساتھ چلو, ایسا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. آئی تھنک کہ ہماری چوائسیز بھی بہت ڈفرینٹ ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خود جا کے شاپنگ کر لینی چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, اور جس طرح فائزہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ سارا کام جو ہے وہ سنبھالتے ہیں, یہ گوشت تقسیم کا اور گوشت کو کرنے کا پارٹیشن, تو وہ بھی آپ کرتے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ایسے کرتے نہیں, ہیں؟ ہمارے گھر میں عید بہت ڈفرینٹ طریقے سے سیلیبریٹ ہوتی ہے. میرے خیال میں سر کے بچے نا بڑے ہو گئے ہیں, تو میرے بچے ابھی بڑے ہو رہے ہیں, تو اس لیے ہمارے گھر میں بہت ڈفرینٹ کلچر ہے. اور میرے جو باقی آپ کہہ لیں نا کہ سبلنگس, بہنوں کے بچے ہیں, بھائی کے بچے ہیں, تو سارے لاہور میں سیٹلڈ ہیں, اس لیے ہماری عید کا ٹرینڈ بہت ڈفرینٹ ہے. ایک تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر, وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. درست ہر وقت بر وقت. وہ ہمارے گھر میں اتنے آرام سے نہیں خریدا جاتا, پوری منڈی میں جا کے وزٹ ہوتا ہے, پوری منڈی وزٹ ہونے کے اچھا, بعد بچوں کو شوق بھی بڑا ہوتا ہے نا, بہت شوق ہے, اور اس کو میں تو بہت انکریج بھی کرتی ہوں. دیکھیں یہی وہ آپ کی میموریز ہیں نا بڑے ہونے کی, اور کچھ ٹریڈیشنز ہیں جو خاص طور پہ پاکستانی سوسائٹی کی. مجھے اپنے بچپن کی بھی بہت باتیں یاد ہیں جو بڑی عید کے ساتھ جڑی ہوئی تھی,
اور جیسے اب میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں، لیکن آئی اسٹل ریممبر کہ ان کا کیا رول تھا. تو اس لیے میں بہت انکریج کرتی ہوں کہ بچے جائیں اپنے ماموں کے ساتھ بکرا منڈی میں، پھر اچھے سے انتخاب کریں، گھر لائیں، خدمت کریں بکرے کی، اور اس کے بعد ظاہر قربانی، اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آئی تھنک رول اسپیسیفک نہیں ہے، سب مل کے کر لیتے ہیں. اور قربانی کا دن جو ہے وہ بھی ہمارا ایسے ہی گزرتا ہے کہ اس میں سب کا رول ہے، سب کچھ نہ کچھ ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں. پھر اچھے سے ڈریس اپ ہوئے بعد میں قربانی کے بعد، اینڈ دین پھر آپ عیدی دینی پڑتی ہے. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی عید پہ نا وہ عیدی والا کوئی کلچر نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر وہ بھی ایک ٹریڈیشن ابھی تک چلتی ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا تو نہیں ہے بڑی عید پہ؟ میں بڑے ادب سے پوچھوں گا اپنی بہن سے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں جاؤ ماموں کے ساتھ، تو چچا کا نام کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ ہسبینڈ کا بھی نہیں لیا نا. وہ اس لیے کیونکہ میرا جو بھائی ہے وہ بچپن سے، میرے خیال میں اس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ اسپیشلسٹ ہے. تو جتنا پیشنس اس کے اندر ہے نا پوری منڈی. ویسے بھی نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ نان کے سائڈ سے اٹیچ تو ہوتے ایسے ہی ہے. ایسے ہوتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب سب کے پاس ہی ہوتا ہے. کومل لیکن ہمارا ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ پہلے دن اپنی امی کی طرف جاتے ہیں سب، اور مطلب بہن بھائی ماشاءاللہ کافی ہیں. دیکھیں یہاں پہ بھی امی اب آپ پوچھیں کہ ساس کی طرف کیوں نہیں جاتے اچھا پہلے؟ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں. اور سیکنڈ ڈے میں ہماری پوری فیملی جو ہم 100+ لوگ ہیں، یعنی میرے 8 تائے، چاچے، پھوپھیاں، اچھا ماشاء اللہ، پلس ان کی اولادیں، آگے سے ان کی اولادیں، ہم سب کئی سالوں سے اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی ایک جگہ ہم لے لیتے ہیں، یا تو ون ڈش رکھ لیتے ہیں، یا پھر ہم ادھر مل جل کے پے کرتے ہیں. اور کئی سالوں سے ہم لوگوں کی فیملی اکٹھی ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے بہن بھائی. اور ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ ہم لوگ 3-3 4-4 مہینے نہیں مل پاتے، پر عیدوں پہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں. اور ہم سب اچھا یہ بڑا ایک اچھا میسج ہے کہ عید پہ جو 3-3 4-4 مہینے ہم نہیں مل پاتے، کیونکہ سب کی ہی اب روٹین اتنی ٹف ہے، سب کام کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فیملیز کو جوڑنے کے لیے آپ کا ضرور ایک نہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ایفرٹ کرتا ہے. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہماری فیملی ابھی تک، ایک تو کشمیری ویسے کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں، تو وہ پھر ہم لوگ عید کے اوپر یہ سارے شوق زیادہ اتارتے ہیں اور دکھا کے اتارتے ہیں. اچھا ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں ہم اپنے مہمانوں سے کہ عید کا روز جو ہے وہ کیسے مناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج آپ یہاں پہ اکیلے ہیں، ہم 3 فیمیل ہیں، اس لیے آپ اپنی جو اوپینین ہے شاید آج یہاں پہ اتنی نہیں چل سکے گی آپ کی. لیکن جس طرح سے ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ تقسیم جو ہے، جیسے سمن نے کہا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے اپنے فریزرز میں رکھ لیتے ہیں، اور جس طرح سے ابھی میں بات سٹارٹ میں بھی کر رہی تھی کہ گوشت ڈاکٹر صاحب اتنا مہنگا ہو گیا، جو مٹن ہے وہ تو بالکل افورڈیبل نہیں رہا. تو اس موقع پر کس طرح سے تقسیم ہونی چاہیے، اور کیا لوگوں کو آپ کہیں گے کہ فریزر میں کم رکھیں اور حقداروں کو گوشت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں؟ سارے کا سارا گوشت ان لوگوں کو دینے چاہیے جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو جنہوں نے کی ہے وہ تو الحمدللہ پہلے سے صاحب استطاعت ہیں. تو اپنے فریج میں رکھنا مہینہ 2 مہینے یہ تو پھر ایک نامناسب ہے. یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو پھر اپنی ہی جو مستقبل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. تو قربانی کے جو روح ہے وہ اسی میں ہے کہ ان لوگوں کو پیش کی جائے جو اس قابل نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی بڑی چیز ہے کہ نارملی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جس کی پہلے قربانی ہو جاتی تھی وہ دوسروں کے گھروں میں محلے میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن سمن اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اب ہم اگر پوش علاقوں میں چلے جائیں تو لوگ اس طرح سے گوشت تقسیم بھی نہیں کرتے، اور شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ساتھ والے نیبر میں کون رہ رہا ہے. تو وہ جو ہماری پہلی جو تھی نا کسٹمز تھے، جو نارمز تھے، وہ اب کہیں نہ کہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ یونٹی جو ہمیں اس عید پہ جو درس دیتے ہیں یونٹی کا اور وہ قربانی کا اور بھائی چارے کا، وہ چیز اب کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اور آپ تو ڈی جی پاپولیشن بھی ہیں اور آپ کا تو انٹریکشن بھی بہت زیادہ لوگوں سے رہتا ہے اور ہر قسم کی کمیونٹی سے رہتا ہے، تو آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ آئی تھنک بینگ ڈی جی پاپولیشن پہلے تو میں چونکہ دوسرا دن ہے تو یہ بہت ویسے سوری آپ نے کہا تھا کہ آج مجھ سے پاپولیشن کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کریں، لیکن دیکھیں پھر ہم نے پاپولیشن کو یاد کر لیا کیونکہ ہم بھول سکتے بھی نہیں ہیں.
لیکن ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کمیونٹیز ایکسپینڈ کری ہیں. اب دیکھیں اس وقت جب ہم یہ بات کریں تو ہمارے ملک کی آبادی 25 کروڑ ہے. اس میں نیڈی اور جو مستحق لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پہلے والی عید واقعی نہیں رہی, کیونکہ اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اور ہماری جو آپ کہہ لیں نا کہ غربت کی لکیر سے نیچے جو آبادی چلی گئی ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اب عید منانی چاہیے لیکن اس احساس کے ساتھ کہ اس کے مستحق لوگ بہت بڑھ چکے ہیں. تو ہمیں آئی تھنک ہر لمحہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اپنی خوشیوں میں ایسے لوگوں کو شرکت ان کی یقینی بنانی چاہیے. اچھا تھوڑا سا لائٹر موڈ میں آتے ہیں, تھوڑا سا سیریس ہو گیا. تو فائزہ اس عید پہ کون سا ٹرینڈ رہا ہے؟ پچھلی عید پہ جیسے ہم نے دیکھا عرشی اور فرشی شلواروں کا ٹرینڈ تھا, تو اس عید پہ کون سا ٹرینڈ جو ہے وہ رہا ہے؟ اچھا جو یہ بہت زیادہ بوم آیا تھا فرشی شلوار کا, اور اتنی ہی تیزی سے اس کو ڈاؤن فال آیا ہے. وجہ یہ ہے کہ شارٹ شرٹ بہت زیادہ سوٹ نہیں کرتی پاکستانی لیڈیز کو, کیونکہ جب تک بہت پتلا بندہ نہ ہو تو ہمیشہ فیشن اپنی جسامت کے حساب سے کرنا چاہیے. تو اس دفعہ کیولاٹس ازار بہت زیادہ ان ہوئے ہیں, کیونکہ بہت سارے, کیونکہ گرمی بھی ہے, بہت ٹائٹ کپڑے لوگ اس وقت کنڈیم کر رہے ہیں. تو اب جو ہے نا ذرا کیولاٹس اور ازار کا فیشن رہا ہے. جتنے لوگ لیڈیز نے بنوایا ہے, لڑکیوں نے, انہوں نے کھلے پوائنچے والی ٹراؤزرز, جسے بڑے میاں کا پجامہ ہم کسی وقت کہتے تھے, وہ بنایا ہے. تو کلرز بھی بہت اچھے ان رہے ہیں. لائٹ یلو, میں نے آپ کی جو ڈریس میں چاروں ڈریس بھی میں بتانا چاہوں گی کہ فائزہ کا ڈیزائنر ڈریس ہی ہے جو میں نے ابھی ویئر کیا. تو جو یہ چاروں کلرز جو پولکا تھیم کے ہیں, ہاں, جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سمن آئس کریم کہہ رہی بڑا تھی, اچھا پہنچی, کیونکہ ہم آئس کریم کے ہی کلر سے میں اس ٹائم انسپریشن تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ نے ڈیزائن کیا, ورنہ وہ نہیں بولتی. ہاں, تو یہ چاروں کلرز بہت ہٹ رہے, تو میں نے ایک ڈریس بنا دی جس میں یہ چاروں کلر کو مرچ کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے یہ لڑکیوں کا, عورتوں کا, فیمیلز کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزائن آیا, وہ ڈیزائن گیا. آپ بتائیں, آپ کا تو اتنا ماشاءاللہ ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ نے اتنی عیدیں دیکھی ہیں, تو کبھی ایسے مردوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے کبھی کبھی تو ڈریس عید پہ بھی نہیں بناتے, تو یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں پوچھوں, سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ عرشی اور فرشی کیا ہوتا ہے. ہاں, وہ مجھے اتنے پتا ہے کہ عرشی اور فرشی فرشی کیا کا ہوتا مطلب ہے. یہ ہے کہ وہ پہن کے فرش پہ بیٹھے, زمین تک ہو جاتی ہے, ایسے ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ وہ پھر فرش پہ بیٹھیں. ہاں, اور عرشی کا تو مطلب پھر عرش پہ جائیں. بل میں یہ دونوں لفظ چونکہ میں نے تو پہلی دفعہ سنے, تو میں اپنی بیگم کو جا کے بتاؤں گا کہ تم نے اس عید پہ عرشی بنائی ہے یا فرشی بنائی ہے. تو بہرحال یہ مردوں کے لیے دیکھیں, میں تو وہی کپڑے پہنتا ہوں جو عام دنوں میں پہنتا ہوں, نتھنگ نیو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نئے ہی کپڑے ہوں. قمیض شلوار ہوگی موسم کے مطابق, اگر گرمی ہے تو پھر صرف قمیض شلوار, ادروائز آپ سویٹر پہن لیتے ہیں. تو عام طور پر مردوں میں کوئی ایسا کمپٹیشن یا ایسی کوئی رجحان نہیں ہے کہ خصوصی. اچھا, وہ تو نارملی مرد حضرات جو ہیں وہ نارملی کپڑے بھی عید والے دن قربانی پہ اسپیشلی نئے نہیں بناتے. ہاں, مطلب کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی بچوں کے لیے البتہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو نئے کپڑے ماں کی, یا پھر مجھے اجازت ہو تو میں یہ کہوں گا کہ نانی بنا کے دیتی ہے, دادی پتہ نہیں دیتی ہے کہ نہیں دیتی. تو بہرحال یہ ایک روایت ہوتی ہے کہ بچے, جو لڑکے, بڑی عمر کے بچے بھی, ان کو نئے کپڑے ضرور ہوتے ہیں. تو لیکن عام طور پر جو مرد ہیں, ویری فیو آف دیم, مے بی کوئی جو سٹارز ہوتے ہیں یا کوئی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا جن کو وہ بناتے ہوں. تو میں تو جس حلقے میں رہتا ہوں وہاں پر تو کوئی ایسا شوق نہیں ہے. اگر آپ کپڑا بھی پہنے تو اس کو بھی ایک اچھی مناسبت سے اور اپنی حیثیت کے مطابق. ہاں, اگر آپ کا مقصد کسی کو جلانا, جو اکثر لیڈیز کا یہ شو آف کرنا ہے, تو پھر اس کا جو ہے نا, جو اکثر لیڈیز کا ہوتا ہے, آپ کہنے لگی تھی. لیکن جب آپ اس کو اپنی خوبصورتی کے لیے اور اپنی زیبائش اور زبائش کے لیے کریں, نمائش کے لیے نہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کو بھی پسند. ڈاکٹر صاحب, یہ عرشی اور فرشی شلوار کا بھی آپ کو جواب مل گیا ہے کہ اکثر لیڈیز جو پہنتی ہیں وہ ان کا مقصد دوسری لیڈیز کو جلانا ہوتا ہے. اچھا, میں تھوڑا سا بڑی بات تو میں نہیں کہہ سکتا. جلانا یا پھر امپریس کرنا. آپ بتائیں سمن کہ آپ شاپنگ کرتی ہیں عید کی یا عید الاضحیٰ پہ؟ کیونکہ نارملی جس طرح ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ میلز تو نہیں کرتے اور بچوں کو نانی اکثر بھجوا دیتی ہیں, تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ شاپنگ عید پہ کرتی ہیں یا صرف جانور کی شاپنگ ہی, خریداری ہی ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل شاپنگ ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ مرد اتنا زیادہ پرو شاپنگ نہیں ہے. جو میں نے دیکھا ہے مارکیٹس میں, جیسے میں خود بھی گئی ہوں,
तो औरतों से कहीं ज्यादा अब तो मेल्स हाँ आर मैंने भी देखा इंटरेस्टेड। फेशियल्स करा रहे जी, होते हैं बिल्कुल अपने, तैयारी और में रंग eyebrows बिरंगे करवा रहे कपड़े होते हैं। पहन के निकलते ही डॉक्टर हाँ। साहब पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, बस कर दें। डॉक्टर साहब दरअसल ना इस दुनिया से थोड़ा सा अलग क्योंकि रहते ये- हैं, डॉक्टर ये साहब ज्यादा नेकियों में अल्लाह मसरूफ लोग रहते हैं। अल्लाह की तरफ है इनका रुझान, हाँ, उन्होंने देखा ही नहीं उधर क्या हो रहा हाँ है। समझ नहीं, आप आप बात तो समझ- देखिए लड़कों के लिए कितनी ईद पे स्पेशल न्यू कलेक्शंस हाँ आपने देखी होंगी, एड्स देखे होंगे। वो ये कह सकते हैं कि शादी से पहले जो लड़के होते हैं उनका इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जब शादी के बाद हस्बैंड बन जाते हैं फिर प्रायोरिटी जो है वो फैमिली आ जाती है। खर्चे की हाँ। वजह से वो कहते हैं मैं नहीं बनाता तुम बना तुम लो। बना लो, क्योंकि उसको पता है कि ऑप्शन नहीं है ना कोई, Option अगर नहीं। वो नहीं, वो तो रह लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के नहीं बनेंगे तो मसला हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट्स में हम देखते हैं कि बच्चों के स्पेशली कपड़े जितने महंगे बहुत बड़ों के महंगा। कपड़े हैं, बच्चों के भी इक्वली उतने महंगे हैं, तो बड़ा मुश्किल चला जाता है ये एक मिडिल क्लास तबके के लिए कि अगर उसकी सैलरी एवरेज 50,000 या 60,000 है और बच्चे उसके 3 हैं या 4, मैं बोल सकती हूँ ना बच्चों के पॉपुलेशन जी, अब है तो बोलना पड़ेगा। 3 हैं या 4 हैं डॉक्टर साहब, तो बड़ा ये एक मसला हो जाता है। आपने कहा 50-60 हज़ार मुतवसत नहीं, अब तो 50-60 हज़ार रुपये गरीब आदमी भी उसमें ज़िंदा रहना उसके जी। लिए मुश्किल है। पानी, बिजली, मुख्तलिफ किस्म के लेकिन अखराजात। बच्चों का देखें दिल रखना पड़ता है कि ईद जी। का रोज है, और अगर ईद के रोज भी नए कपड़े ना पहने तो वो बच्चों की तो फिर उस तरह से मायूसी हो जाती है। नहीं बिल्कुल, मतलब ये मायूसी इसलिए पैदा होती है कि हमने इसको असूल बना लिया है कि बिल्कुल। जी हर साल नए कपड़े पहने हैं या महंगे कपड़े पहने, तो ये असूल की मैं बात कर रहा हूँ कि इसके ख़िलाफ़ हमें ये एक रेफर्मेशन यही है ना, किसी भी माशरे में जो गलत रुझानात हैं उनको ख़त्म करके उसको सादा बनाना चाहिए। ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं, हमने खामखा मुश्किल बनाई हुई है कि महंगे कपड़े, महंगी जूतियाँ, मेकअप। मैं कोई खुदा न खास्ता इतराज़ जी, नहीं जी। कर रहा, हर शख्स को हक़ हासिल है वो जिस तरह की चाहे ज़िंदगी गुजारे, लेकिन अगर आपने बताया ना कि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, हमें ये देखना चाहिए इसमें से अगर 40% बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो 10 करोड़ कैसे रह रहे हैं। हमें एक कंपैरेटिव जो है ना उस सूरत हाल के मुताबिक हमें करना चाहिए कि अगर इतने ज़्यादा लोगों को एक वक्त का खाना नहीं सही मिलता, कपड़े नहीं मिलते, छत नहीं है, तो फिर हमें ये हक़ नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी की खुशियों को इतना आगे ले जाएं, क्योंकि इस धरती पे जो कुछ है वो रब का है, बिल्कुल। और जो रब का है वो सबका है। तो अगर ये सबका है तो फिर हमें उसका एक डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज़्म ज़रूर बिल्कुल। बनाना चाहिए ताकि सब लोगों को खुशी का एहसास हो। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम लोग जो अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं और अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, तो ईद को हम अवामी ईद बनाएं ना, जिसमें हर शख्स हंसी खुशी के साथ ज़िंदा रहे। तो बहरहाल मैडम ने जो बताया कि अच्छे लिबास लोग पसंद करते हैं, वो ज़रूर पसंद करें। एक मैं आपको हदीस का मफ़हूम बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुम नया कपड़ा ख़रीदो तो साथ एक पुराना कपड़ा किसी को दे दो। बिल्कुल। यानी आपके पास कलेक्शन ना हो तो आप आगे दे दें। कोशिश करें कि वो कपड़ा आप उस तरह से किसी को दें जैसे आप खुद अपने बहन भाई को दे सकते हो। फटा होने का इंतज़ार ना करेंगे, जब फट जाएगा तो फिर मैं दूंगा। तो इससे फिर वो जैसे गर्दिश करती रहती हैं दौलत और ये चीज़ें, तो फिर लोगों को महसूस होता है कि जी मुझे किसी ने कोई तोहफ़ा दिया, आप तोहफे की सूरत में दे सकते हैं। शायद इसी बात की वजह से ये पॉपुलेशन वाले जो हमारे साथ बैठे हैं ये कहते हैं छोटा कुंबा खुशहाल कुंबा, इसी वजह से कहते हैं। ये छोटा कुनबा हमेशा ही खुशहाल इसलिए होता है क्योंकि अदर दैन के मालो दौलत हम अगर बात करें, पेरेंटल अटेंशन ज़्यादा है, आप बहुत अच्छे फोकस कर सकते हैं, अपब्रिंगिंग पेरेंटिंग आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब पहले ज़माने नहीं रहे कि जब पेरेंट्स जो हैं वो 9-10 बच्चों को लुक आफ्टर कर सकते थे। अब तो पेरेंटल प्रेशर्स भी इतने ज़्यादा हैं। इवन 2 बच्चों को अगर आप पूरी तवज्जो दे दें और यकसुई से उनको अपब्रिंगिंग करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अब आप देखिए चैलेंजेस कितने बड़े होते जा रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। अच्छा फ़ायज़ा, नॉर्मली हमने देखा है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके साथ ये होता है कि ईद के दिनों में चांद रात तक जो है वो चलती रहती हैं कंप्लेन, या आप ये बना दें, ऑर्डर कर दें, तो ईद के चांद रात तक ये चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल। आपके हमारे भी? तो जो मेरे वर्कर्स हैं वो रात के 4 या 5 बजे अज़ानों के वक़्त जाते हैं, और क्योंकि आखिरी वक़्त तक काम आ रहा होता है,
کچھ نہ کچھ ایسی چیز آ رہی ہوتی کہ لوگ رونے والے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں آپ پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے جو اب آ کے آرڈر کر رہے ہو. تو پھر ان ورکرز کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ چلو ہماری دہاڑی بن جائے گی تھوڑا یہ. تو پھر میں بھی ظاہر ہے یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ درزی نے آخری وقت تک کپڑے نہیں دینے. تو یہ ہمارے یہاں بھی روایت برقرار ہے. اچھا کل بھی ناظرین ہم نے اپنے عید شو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو عید کی خوشیاں ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی ہم کتنے آرام سے اور خوشی سے بیٹھ کے منا رہے ہیں. ابھی ہم اپنے گھروں میں جائیں گے, وہاں مزے مزے کے پکوان کھائیں گے. عید کا پہلا روز بھی ایسے ہی گزارا ہے, دوسرا بھی ایسے گزارے ہیں. لیکن ایسے موقع پہ ہمیں اپنی افواج پاکستان کے ان جوانوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اس وقت ہماری حفاظت کے لیے ناظرین سرحدوں پہ جو ہیں وہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں. اور ہر سال نارملی میں وہاں پہ جا کے عید کرتی ہوں بارڈرز میں ڈفرینٹ, اور ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں. اور ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے اسپیشلی وہاں پہ جب جوان ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, اب جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اتنا حبس ہوتا ہے, اتنی گرمی ہوتی ہے, اور بارڈر ایریاز آپ کو پتہ ہے اتنے دور ہوتے ہیں. نارملی وہاں پہ سمن پنکھے کی بھی فیسلٹی نہیں ہوتی, فریج نہیں ہوتی, ٹھنڈا پانی میں رہتے ہیں. مطلب یہ بیسک چیزیں ہمارے لیے شاید ٹھنڈا پانی اور بجلی اور اے سی تو شہر میں تو ہر گھر میں مڈل کلاس میں بھی ڈاکٹر صاحب آج کل لگا ہے. تو ایسے موقع پہ ہمیں اپنے ان جوانوں کو یاد رکھنا چاہیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور یہ عید کی خوشی تو ویسے ہی ڈبل ہے, جس طرح سے ہم نے بھارت کے منہ توڑ جواب دیا ہے ان کو, اور جو ہم نے فتح حاصل کی ہے وہ پوری دنیا نے اس کی جو ہے تعریف بھی کی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. دیکھیں ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند کیوں سوتے ہیں؟ جی ہم کسی خوف کے بغیر کیوں گھومتے پھرتے چلتے ہیں؟ ہم بالکل ایک اعتماد کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, ملازمت پہ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ایک سپاہی جو ہے وہ بندوق اٹھا کے سخت سردی میں اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بارڈر پہ کھڑا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے. وی ہیو ٹیکن سم تھنگس فار گرانٹیڈ. لیکن سوچے تو صحیح نا کہ ہمارے اطراف میں کس طرح سے ہم گھرے ہوئے ہیں ایک جانب سے. تو وہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اور میں خوشی سے آج عید منا رہے ہیں, تو اس کی وجہ وہ بہادر سپاہی ہیں بالکل, جو اپنے گھر والوں سے دور. آپ نے بتایا کہ حبس میں کوئی کسی قسم کی سہولت شاید ایسی نہ ہو. جی ایون تو موبائل فون کے سگنلز بھی نہیں جی آتے ان آپ کو ایریاز میں. یاد ہوگا کہ مجھے میرے بزرگ بھی بتاتے تھے کہ 65 کی اور 71 کی وار کے دنوں میں یا اس کے بعد کئی سال تک جو بھی عیدیں آئیں تو لوگ مٹھائیوں کے ڈبے لے کے عید کے دن یا کوئی چیز لے کے سرحد پہ جایا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد جب وہ جنگوں کی یاد مدھم پڑتی چلی گئی تو پھر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. یعنی ہمیں اس وقت ان بہادر سپاہیوں کی یاد آتی ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے. لیکن اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ ڈاکٹر صاحب جو سیلیبریشن ہوئی ہیں, جو ہماری فتح پہ جو سیلیبریشن ہوئی ہیں, وہ آج تک اتنی سیلیبریشن کبھی نہیں ہوئی آج سے پہلے. میں سیلیبریشن تو حق ہے, ہمیں خوش ہونا چاہیے, لیکن سیلیبریشن یہ جو ہمیں فتح اللہ نے دی ہے نا, یہ ایک سوچ اور تدبر کا موقع بھی ہے کہ اگر خدا نے ہمیں فتح دی ہے تو ہمیں خدا کا شکر کیسے ادا کریں. بالکل, ہم سچ کی طرف کیوں نہیں آتے, ہم پورا کیوں نہیں تولتے, ہم معاشرے کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کی پاسداری کیوں نہیں کرتے. تو یہ جشن منانے سے کہیں زیادہ اظہار تشکر, اور آپ کو پتہ ہے کہ یوم تشکر کہا گیا جب ہم نے یہ 10 مئی کے بعد, تو اور اس کو سیلیبریٹ بھی تشکر کیا کا گیا. مطلب سیلیبریشن سے میں کہیں بڑھ کر اس کو ایک سجدہ شکر بالکل کے حوالے سے اس دن کو منانا چاہتا ہوں کہ ہم وعدہ کریں خدا سے کہ تم نے ہمیں یہ جو ہم پر رحمت کیا, تو ہم بھی تمہاری جو ذمہ داریاں تم نے ہمیں دی ہیں, خدا نے ہم پر جو ذمہ داریاں ادا کی ہیں, تو ہم ان کو بھی پورا کریں گے. بالکل, اور آپ نے بالکل درست کہا, سرحدوں پہ جانا چاہیے. پکٹس پہ سارا دن پولیس کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں, ٹریفک کا سپاہی کھڑا ہوتا ہے, کسی بڑی عمارت یا سرکاری دفتر کے باہر یا پرائیویٹ دفتر کے بعد پرائیویٹ گارڈز ہوتے ہیں جو 20-25-30 ہزار روپے سے زیادہ ان کو کوئی سیلری نہیں ملتی. تو آپ ان کو کھانا دے کر آئیں, ان کو کوئی اور میٹھی چیز دے کر آئیں, تاکہ یہ جو ہمیں تحفظ کا احساس جن کی بدولت ملتا ہے ان کی بھی دل میں یہ بات آئے کہ ہم کسی ناشکری قوم کی لیے اپنی جان کی بازی نہیں لگا رہے,
بلکہ ہمیں قدر کی نگاہ سے سمن اسی دیکھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کس طرح سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گی ہمارے ان جوانوں کو جن کی وجہ سے آج ہم محفوظ بیٹھ کے یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں اور وہ سرحدوں پہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ جو ہماری عید آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس میں کتنا ایک پیسفلنس ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جس رات انڈیا نے اٹیک کیا ہم سب اتنے خوفزدہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور بہادر افواج کو ہم جتنا بھی سیلیوٹ پیش کر سکیں اتنا ہی کم ہوگا. لیکن چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو ایک مجھے آپ ضرور موقع دیجیے گا جی. دوبارہ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو یاد کرنے کا، کیونکہ اب ہم ہیلتھ اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہیں. تو جیسے کل سے عید کی سیلیبریشنز آ رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیلتھ کے اسٹاف کی بھی ڈیوٹیز وہ عید پہ آن جی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ مینجمنٹ جتنا بھی اسٹاف ہے، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، لوکل گورنمنٹس کے بہت سارے اسٹاف، ان کی بھی چھٹیاں عید پہ ان کو نہیں بالکل. ملتی، اور وہ رات دن اس کو جلدی سے ڈسپوز آف کرنے میں اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیتے ہیں. اور آئی تھنک دس ایئر اگین پنجاب نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ کتنی تیزی سے ویسٹ مینجمنٹ کو عید پہ انشور کیا گیا، تو ہم بالکل صاف ستھرے ایریاز میں زندگی گزار رہے ہیں. تو آئی تھنک ایسے تمام جو اسٹاف ہے ان کی ہم خدمات کو ضرور ایکنالج کریں، جو ہم سب کو ایک صاف ستھری زندگی گزارنے میں اور پیسفل زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. فائزہ کیا کہیں گی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری بہادر افواج پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں، ہمارے جوانوں کے حوالے سے بات کریں جو ڈیوٹی سرحدوں پہ دے رہے ہیں اور اپنے گھر والوں سے اپنے پیاروں سے دور ہیں، جس طرح سے ابھی آپ بتا رہی تھی کہ میکسیمم آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ 100-150 آپ کی فیملی کے ماشاءاللہ ممبرز ہیں اور ان کے ساتھ جائیں اور عید کی سیلیبریشن کریں. اسی طرح سمن بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پیرنٹس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہم عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آج کے اس خصوصی موقع پہ جب وہ اپنی فیملی سے دور ہیں، ایون جہاں پہ سگنلز بھی نہیں نارملی آتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر لیں، بات کرنے کے لیے بھی انہیں 1-2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے بارڈر سے، کیا کہیں گی ان کے حوالے سے آپ؟ کومل میں تو یہ کہوں گی کہ جو ریئلائزیشن آپ لوگ دے رہے ہیں اب، آپ یقین کریں مجھے بھی نہیں تھی یہ تھوڑی دیر پہلے تک، یعنی کہ ہم کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور کیا کچھ دنیا میں دیکھا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ریئلائز نہیں ہوتی کہ ہمیں آزادی کی کیا نعمت ہے. ہم نے تو زندگی میں پہلی دفعہ ہی جنگ کا ایک خوف تھا، اور اس کے بعد یقین کریں پہلی دفعہ سوچا کہ یہ بھی فوجی لوگ ہیں جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کچھ چیزیں فار گرانٹیڈ ملی ہوئی ہیں اور وہ بھی ہمارے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر مجھے ریئلائزیشن نہیں ہے تو میرے جیسے کتنے سارے لوگ ہوں گے جن کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. ایون ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی ریئلائز نہیں ہے کہ کس طرح سے جو ہماری فوج ہے وہ ہمارے لیے کھڑی ہے، ہمارے پیچھے کھڑے ہیں وہ، اور ہم لوگ اتنے آزادی سے. اس لیے فائزہ آپ دیکھیں نا کہ یوتھ کو ڈی ٹریک کرنا کتنا ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو اپنے ہیروز کا، ان کی قربانیوں کا علم ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے یوم تشکر کیا، اب یقین کریں کہ میرے بھتیجے بچے یہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو جب ان کو ہمیں بتانا پڑا، دیکھیں جب میں ریئلائز نہیں کر رہی تو میری ساتھ کے بچے بھی شاید نہیں کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ لوگ میڈیا پہ یہ بات پیغام دیتے ہو تو پھر لوگوں تک یہ بات پہنچتی کہ یس تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی تو ہے. وہ لوگ ہمارے لیے اتنی دور بیٹھے ہیں، بارڈرز پہ بیٹھے ہیں، ہم تو زندگی بڑے مزے سے گزار رہے ہیں، پر ان لوگوں کے اوپر جو خوف منڈلا رہا ہے وہ ہم تک نہیں آنے دے. آپ لوگوں سے میسج لینا چاہیں گے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت سی چیزوں کا ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا، جیسے ابھی ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنے جوانوں کو، پاک فوج کے جوانوں کو. اس طرح بہت سی، جیسے سمن نے بھی بات کی ہیں، بہت سے ادارے ہیں جو عید کے روز بھی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں جو ہے وہ ڈیوٹیز ادا کر رہی ہیں. ستھرا پنجاب ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے تحت اب کام جو ہے وہ مزید تیزی سے ہو رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب یہ قربانی کا عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ویسٹیج جو ہے، علائشیں جو ہیں وہ باہر سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، کنالز میں پھینک دیتے ہیں، یہ گرین بیلٹس میں پھینک دیتے ہیں، جبکہ اب جو ہے وہ ٹیمز جو ہیں ویسٹ مینجمنٹس کی، اگر ہم لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی میں بات کروں گی کہ آپ کے گھروں تک بیگز لے کے آتے ہیں کہ آپ اپنا ویسٹیج اس میں پھینکیں. تو یہ جو شعور ہے لوگوں کو یہ بھی دینا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ ریئلائز کریں اور ان کو کسی ڈسٹ بن میں جا کے آپ ڈمپ کریں، یا جو آپ کے گھروں سے اٹھانے آ رہے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ بیگز میں ڈال کے دیں اور جگہ جگہ نہ گند پھیلائیں. یہ تو خیر ایک بنیادی چیز ہے نا کہ یہ تو ہمارے اسکول سے ہی شروع ہونی چاہیے تربیت کہ ہم نے رہنا کیسے. اگر ہم اپنے کمرے کو صاف رکھتے ہیں یا اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو ہمارا گھر گلی سے شروع ہو جاتا ہے، تو گلی کو بھی صاف رکھنا چاہیے. تو یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہمارے جو موضوعات ہیں نا گفتگو کے، وہ اکثر سیاست کے گرد گھومتے ہیں.
تو ہم سماجی ترقی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں UN کے، ان کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ صاف پانی پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم نکاسی آب پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ بارش آتی ہے تو پانی گلیوں کوچوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے جو ہارویسٹنگ کے ٹینکس بنتے ہیں، تو رین ہارویسٹنگ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ بات کریں۔ جتنی بارش لاہور میں ہوتی ہے، اگر ہم یہ رین ہارویسٹنگ کے ذریعے سے اس کو اکٹھا کر لیں تو نہ سڑک پہ پانی آئے گا اور نہ پانی زیر زمین نیچے چلا جائے گی اس کی سطح۔ تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال آج کی اس گفتگو سے، آپ کی باتوں سے اور آپ کے دونوں مہمانوں کی باتوں سے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عید کے دن اٹھ کر کم از کم تھوڑا عرصہ کے لیے، جو میری بھی تجویز تھی، تھوڑے عرصے کے لیے کسی ہسپتال میں جانا چاہیے۔ تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں اپنے عزیزوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تھوڑے عرصے کے لیے کسی کچی بستی میں جا کے وہاں پر اپنے ہاتھوں سے کسی کو تحفہ پیش کرنا چاہیے گوشت کا۔ یہ کام ملازموں کے ذریعے سے نہیں، خود، کیونکہ خدا کو وہ قدم بہت عزیز ہیں جو اس کی خوشی کے لیے اٹھیں اور خاک آلود ہو جائیں۔ پھر ہمیں اس دفعہ سرحدوں پہ جانا چاہیے، ہمیں پولیس اسٹیشنز میں جانا چاہیے، ہمیں یہ جو لاہور پچھلے 1 2 3 کئی سالوں سے اس میں یہ عید کے دن گندگی نہیں نظر آئی، مجھے پچھلے سال بالکل گندگی نظر نہیں آئی۔ تو وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو داد بھی دینی چاہیے، ان کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہمیں ان لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہے جو یا تو خود معاشی بدحالی کا شکار ہیں یا پھر وہ اپنے وقت کی قربانی دے کر اس شہر کو، اس وطن کو ہمارے لیے خوبصورت بنا۔ بالکل۔ سمن، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً ساری وہ باتیں کر دی جو میں نے سوچا، لیکن آئی وڈ اسٹل سے کہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ کرٹسی یہ بہت ضروری ہے۔ عید پہ تو خیر موقع ہوتا ہے تو ہم بہت کرٹیس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو عید سے پہلے، عید کے جس سے بعد لڑائی بھی ہوتی ہے اس سے بھی ہنس کے مل رہے ہوتے ہیں، کیسے ہیں آپ، عید مبارک۔ تو اچھا مینرزم، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں جو شیئر کرنے کا جذبہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں ایک سنگل انسان بھی اپنی خوشی کو شیئر کروں گا کسی طریقے سے بھی، آپ کیش دے سکتے ہیں، آپ کائنڈ میں کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں، آپ کسی بھی ڈیزرونگ فیملی کو تھوڑا سا بھی لک آفٹر کر لیں، تو ایک تو یہ کہ آپ کو ذاتی طور پہ ایک بہت انوکھی خوشی کا احساس، اور آئی تھنک اس ایک چھوٹے سے جیسر سے اوور آل، جیسے میں نے کہا ہم 25 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، تو 25 کروڑ خوشیاں تو ضرور ہونی چاہیے، اور 50 کروڑ خوشیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور آبادی کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ جی، آپ کیا کہیں گی فائدہ؟ میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو جن کو بھی گوشت پہنچانا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ضرور تھوڑا بہت نمک مرچ مسالہ یا تھوڑی بہت ایسی چیز بھی دیں کہ شاید اس کے پاس جو اس کو بھی آپ پکانے کے بھی possible پیسے۔ ہو Yes. سکتا ہے آپ کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ ایک یہ کام بھی کرنا چاہیے، اور جو آپ کے ارد گرد مستحق ہیں ان کو ضرور۔ اور ایک چھوٹا سا مطلب جوک مجھے یاد آ گیا کہ ایک آدمی کو خواب آیا کہ اس کا جو بکرا ہے وہ جنت میں پہنچا ہوا ہے اور اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، تو اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ماجرا بنا؟ اس نے کہا وہ آپ کے فریزر میں رہ گئی ہے۔ بالکل۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنا گوشت اور بکرا جلد از جلد جنت میں پہنچائے اور زیادہ ڈم نہ کریں اور لوگوں تک پہنچائے۔ بالکل، بہت تو بہت یہ شکریہ، زبردست بہت شکریہ آج آپ تینوں کو قیمتی وقت دینے کا۔ جی ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اور مجھے ابھی تک یاد رہ گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز، کوئی گوشت بھی تقسیم کرنے جانا ہے تو اپنا پاس اتنا ٹائم نکالیں کہ خود جائیں، اپنے کسی ملازم اور ڈرائیور کو نہ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ لوگ اس وقت کس مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ڈبل موقع ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ عید کے روز بھی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، جیسے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، صفائی کا خیال رکھ رہی ہیں، تو آپ لوگ بھی صفائی کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ صرف نہ گندگی پھیلائیں گے بلکہ بہت سی یہ چیزیں جو ہیں بہت سی بیماریاں بھی پھیلاتی ہیں۔ تو جو آپ کا ویسٹ ہے، جو علائشیں ہیں، ان کو کسی پراپر جگہ پہ ڈمپ کریں، یا جس طرح سے ستھرا پنجاب کے تحت آپ کے گھروں تک جو ہے وہ بیگز لے کے آتے ہیں، تو ان بیگز میں ڈال کے پراپر جو ہے وہ علائشیں پھینکیں، تاکہ یہ جراثیم اور گندگی سے ہم دور رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے اپنی پاک افواج کو اور اپنے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو آج اس عید کے روز بھی جو ہے وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔